सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्न अब्दन मिन इबादिल्लाह खय्यरहुल्लाहु बैन दुनिया व बैन मा इंदहु फख्तार मा इंदल्लाह। फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया के अंदर और अल्लाह ताला के दरमियान, तो उस बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला के पास जाना पसंद फरमा लिया। तो आपने अपने इस बात के ज़रिए सहाबाए कराम को ये पैगाम दे दिया कि मैंने दुनिया से जाने का फ़ैसला कर लिया है, लिहाजा अनकरीब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी कई अंदाज से, जिसका गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को ज़िक्र किया गया, आपने सहाबाए कराम को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया कि मैं अनकरीब दुनिया से जाने वाला हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे तो तकरीबन 3-4 दिन पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया कि कोई कागज़ लेकर आओ, कोई लिखने का सामान लेकर आओ। फरमाया कि मैं तुम्हें कुछ बातें लिखवाना चाहता हूँ ताकि उस पर अमल करके मेरी उम्मत बाद में गुमराह न हो जाए, ताकि मेरी उम्मत उस पर अमल करे ताकि गुमराह न हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फ़रमाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है और अगर कागज़ कलम का या कोई लिखने का इंतज़ाम किया जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके अंदर मुश्किल पेश आएगी। तो उन्होंने फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमा दीजिए, हम आपके मलफूज़ात को महफूज रखेंगे और उम्मत तक पहुँचाएँगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाद में बतला भी दिया कि वो बातें क्या हैं। तो इसलिए बाज़ लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर यह भी एतराज़ करते हैं, जिनका इस्लाम के साथ ताल्लुक़ कोई नहीं, कि जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि लिखने के लिए कागज़ कलम कोई सामान लेकर आओ, तो उन्होंने पेश नहीं किया। तो और ये जो वाक़या आपके दुनिया से जाने से 3-4 दिन पहले पेश आया, तो यही वाक़या जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई उस दिन भी पेश आया। और उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अली, कोई लिखने के लिए कोई सामान लाओ, मैं तुम्हें कुछ बातें लिखवाना चाहता हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही जवाब दिया। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमा दें, आपकी बातों को हम महफूज रखेंगे, इसलिए कि अगर लिखने का सामान मुहैया किया जाएगा तो आप लिखवाएंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें फिर इरशाद भी फरमा दी। फरमाया कि वो बातें क्या हैं? फरमाया कि अस्सलात व ज़कात व मा मलकत ऐमानुकुम। फरमाया कि तुम नमाज का ख्याल करना, तुम ज़कात अदा करते रहना और अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने से पहले जो सबसे आखिरी वसीयत फरमाई वो नमाज की है, वो ज़कात की है और वो मातहतों के साथ अच्छा सलूक करने की है। और आज उम्मत को देखा जाए तो उम्मत इन्हीं चीज़ों से सबसे ज़्यादा गाफिल बनी हुई है। और जब कोई प्यारा दुनिया से जाता है, जब हमारे वालिदैन या कोई भी अज़ीज़ व अक़ारिब दुनिया से जाएं, तो हम देखते हैं कि उनके आखिरी जुमले क्या थे। हम उनके आखिरी जुमलों की बड़ी लाज रखते हैं कि जी वो आखिरी उम्र के हिस्से में हमें ये कहकर गए थे, ये तो हम ज़रूर करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर हमें ये बतला कर गए कि अस्सलात, कि तुमने नमाज का ख्याल करना है। आज हम देखें कि हमने नमाज का कितना ख्याल कर रखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में भी फरमाया कि तुम ज़कात भी अदा करते रहना। और आज उम्मत अगर ज़कात अदा करती भी है, आज अगर मालदार लोग ज़कात अदा करते भी हैं तो बस अंदाज़े से कुछ न कुछ खर्च कर देते हैं और ये समझते हैं कि बस ज़कात अदा हो गई। अंदाज़े से कुछ न कुछ खर्च कर देने से ज़कात का हुक्म पूरा नहीं होता, बल्कि लाजिम है कि हिसाब लगाकर पूरी ज़कात अदा की जाए।
اور زکوٰۃ کے جو صحیح مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ کو پہنچایا جائے تو پھر یہ فریضہ ادا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم، فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب ماتحتوں کے اندر بیوی بچے بھی آتے ہیں، آدمی کے جو ملازم ہیں کام کرنے والے وہ بھی آتے ہیں، جو بھی آدمی کے ماتحت ہوگا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور عمر کے آخری حصے کے اندر اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت فرمائی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کی اس وصیت کو ہم محفوظ کریں اور اس کو دل کے اندر جگہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن تشریف لائے اور ان کے ہاتھ کے اندر مسواک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اور کمزوری اس قدر تھی کہ بولا نہیں جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا تو حضرت عائشہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتی تھیں تو وہ دیکھ کر سمجھ گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے بھائی سے مسواک لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چبا بھی نہیں سکتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ کے ساتھ مسواک کو چبایا اور نرم کیا اور دھوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پیش فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو استعمال فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ جہاں پر میری اور بہت ساری سعادتیں ہیں وہاں پر میری ایک سعادت یہ بھی مجھے حاصل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے دہن مبارک کے اندر میرا لعاب تھا جو کہ مسواک کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں پہنچا۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسواک کثرت کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بہت کثرت کے ساتھ استعمال فرمایا کرتے تھے، اس قدر کثرت کے ساتھ آپ نے مسواک استعمال فرمائی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا وہم ہونے لگا، ہمیں اس بات کا اندازہ ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مسواک کو فرض قرار دے دیا جائے، اس مسواک کو لازم قرار دے دیا جائے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اور اس قدر کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال فرمائی۔ سونے سے پہلے مسواک فرما رہے ہیں، جب صبح اٹھے ہیں تو اٹھتے ہی مسواک فرما رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد حضور مسواک فرما رہے ہیں، اور کسی مجلس میں جانے سے پہلے آپ مسواک فرما رہے ہیں، اور نماز سے پہلے وضو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں، تو کثرت کے ساتھ مسواک استعمال فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ سفر آخرت دیکھ لیا جائے، کوئی بھی پہلو جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس پہلو کے اندر عشق رسول ٹپکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بھی پہلو لے لیا جائے وہاں سے ہمیں سبق ملے گا، وہاں سے ہمیں بہت ساری رہنمائی ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، عمر کے آخری حصے کے اندر ہیں، تو باہر تشریف نہیں لا رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے گزرے اور دیکھا ایک انصار کی جماعت کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ انصار کی ایک جماعت بیٹھی رو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ انصار کی جماعت تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انصاریوں نے کہا کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیدار کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہم بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، باہر تشریف نہیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یاد ستا رہی ہے، اس لیے ہمیں رونا آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلایا کہ یا رسول اللہ انصار کی جماعت کی یہ حالت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فوراً اپنے سر مبارک کے اوپر ایک چادر لپیٹے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، بیماری کی حالت میں ممبر پر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور انصار کے حق میں خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگو میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا کہ اگر انصار تمہیں کسی بات کا حکم دیں تم ان کی بات کو ماننا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اے لوگوں تم انصار سے درگزر کر دینا۔ فرمایا کہ یہ میرے انصار ہیں، یہ مسلمانوں کے انصار ہیں، یہ دین اسلام کے انصار ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہجرت کرنا یہ میرے حصے میں نہ آتا تو میں بھی فرمایا انصار کا ہی ایک فرد ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے ذمے ہمارے جو حقوق تھے انصار نے وہ اپنے حقوق پورے فرما دیے، اور فرمایا کہ اور جو انصار کے حقوق ہمارے ذمے تھے فرمایا کہ وہ حقوق ادا نہیں کیے جا سکے۔ فرمایا کہ لوگوں انصار کے ساتھ تمہیں میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہوں، اور انصار وہی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر جو حضرات موجود تھے جنہوں نے خیر مقدم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر بھیجا کہ اے ملک الموت میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو، اگر ان کی اجازت نہ ہو، اگر ان کا حکم نہ ہو تو ان کی روح کو قبض نہیں کرنا، اور جا کر ان سے پہلے پوچھنا ہے، اگر ان کی اجازت ہوگی ان کا حکم ہوگا تو پھر روح قبض کرنی ہے۔ تو ملک الموت حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، کیا جبرائیل تو کیا کہتا ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ یہ کہا اور جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد فرما دی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کسی جگہ تشریف فرما تھے، موقع پر موجود نہیں تھے، ان کو بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی پر بوسے دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو غار کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے، اور اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ فرمایا کہ واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ، اے میرے دوست تیرا کیا کہنا، تیری زندگی بھی بے مثال تھی، تیرا دنیا سے جانا بھی بے مثال ہے۔ تو زندگی کے اندر تھا، یعنی تو دنیا کے اندر آپ موجود تھے تو اس وقت بھی آپ کا چہرہ چوندویں کی رات کی طرح چمکتا تھا، اور اب بھی آپ کا چہرہ انور چوندویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ اور باہر صحابہ کرام کی کیا حالت تھی، صحابہ کرام پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ اس وقت ضرورت تھی اس بات کی، ہر صحابی اپنے آپ کو یتیم سمجھ رہا تھا، ہر صحابی اس بات کی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ آج کوئی بڑا آئے اور ہمارے سر کے اوپر آ کر ہاتھ رکھے اور ہمیں کوئی چپ کروائے۔ صحابہ کرام کو کوئی خاموش کروانے والا نہیں تھا، صحابہ کی عجیب کیفیت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، فرمایا کہ حضور تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں ملاقات کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئیں گے اور کافروں کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور فرمایا کہ خبردار جس نے کہا کہ حضور دنیا سے چلے گئے، فرمایا کہ میں اس کا سر اڑا کر رکھ دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صحابہ کی کیفیت کو دیکھا تو بہت ہی صبر کے ساتھ، بہت ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ
باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ جاندار خطبہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو تسلی ہوئی، صحابہ کرام کو اطمینان ہوا، ان کے سر پر دست شفقت رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق باوجود اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے سے کی محبت کرنے والے، فرمایا باہر تشریف لائے، فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ پھر فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، پھر آیت شریفہ پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، پہلے بھی تو کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی پہلے بھی جو رسول آئے اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دنیا سے جانا ہی تھا۔ اور یہ آیت شریفہ جب صحابہ کرام نے سنی، صحابہ کرام کو تسلی ہوئی، صحابہ فرمانے لگے کہ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا، ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت شریفہ ہم آج سن رہے ہیں، ہم آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو ایسی محبت تھی کہ صحابہ کرام پر سکتہ طاری تھا، اور رو رو کر صحابہ کرام کا برا حال ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ اپنی آنکھوں سے جاتے رہے، اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید نبینا ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی انتقال کر گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا، اور صحابہ کرام نے دفن کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے ہمیں صبر کرنے کا سبق سکھایا ہے، اگر آپ نے ہمیں صبر کرنا نہ سکھایا ہوتا، آج ہم ایسا روتے کہ دنیا والوں کو ہم دکھلاتے کہ ایسے رویا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم پر ایسا غم آئی طاری ہے کہ آج ہم ایسے روتے کہ رو رو کر دنیا والوں کو دکھلاتے کہ ایسے رویا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں صبر کرنے کا سبق دیا، اس لیے ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا تھا، اور جب آپ کی تدفین ہو گئی، اب مٹی ڈالنے لگے، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی قبر کے اندر پھینک دی، اور پھر صحابہ کرام سے کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ علی، یہ میری انگوٹھی گر گئی ہے قبر میں، اگر اجازت دو تو میں اپنی انگوٹھی اٹھا لوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اٹھا لو، کہ واقعی انگوٹھی سامنے پڑی ہے، اس کی انگوٹھی ہے، اپنی چیز اٹھا لے۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر اترے، اپنی انگوٹھی اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ کر رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ صحابہ کرام کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ اور پھر صحابہ کرام نے اس قدر صحابہ کرام پر غم طاری تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا غمگین دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا، سب سے بڑا غمگین دن وہی تھا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کہے، فرمایا کہ میرا وہ سردار، میرا وہ سر کا تاج دنیا سے چلا گیا، فرمایا کہ جو گناہ گار امت کی فکر میں کبھی بھی ایک رات پوری بھر کر نہیں سویا، کبھی بھی رات بھر نہیں سویا، اور میرا وہ سرتاج دنیا سے چلا گیا جس نے کبھی بھی غریبوں کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کیا۔ فرمایا کہ میرا وہ واقعہ دنیا سے چلا گیا ہے کہ جس کے موتیوں جیسے دانت پتھر سے توڑے گئے دین کی خاطر۔ فرمایا کہ میرا وہ واقعہ دنیا سے چلا گیا جس کی نورانی پیشانی کو زخمی کیا گیا۔ فرمایا کہ میرا وہ واقعہ دنیا سے چلا گیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، فرمایا کہ آج ہم پر ایسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ یہ مصیبتوں کے پہاڑ اگر دن کے اوپر آتے تو دن اپنی روشنی چھوڑ جاتے، یہ دن بھی رات کی تاریکی کے اندر تبدیل ہو کر رہ جاتے۔ اور حضرت فاطمہ کے سوال نے صحابہ کرام کے اندر کوہرام برپا کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، فرمایا کہ اے صحابہ یہ بتلاؤ کہ تمہارے ضمیر نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم دو جہانوں کے سردار کو مٹی کے نیچے چھپا کر آ گئے؟ فرمایا کہ تمہارے ضمیر نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ صحابہ کرام اس قدر غمگین تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہاں پر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اور جب کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اے بلال یہ کیا ظلم ہے کہ کبھی ملنے کے لیے نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلتے ہی مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ کے اندر آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بلال تشریف لائے ہیں، ان کو اذان کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میرے اندر ہمت نہیں، اب میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم اذان تو ضرور سن کر رہیں گے، بلال ہمیں اذان کیسے سنائے گا؟ صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ بلال حضرت حسن حضرت حسین کی فرمائش نہیں ٹال سکتے، بلال اہل بیت کا دیوانہ ہے۔ تو صحابہ نے انہیں جا کر درخواست کی کہ آپ سفارش کیجئے۔ تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے سفارش کی، حضرت بلال نے اذان پڑھنا شروع کی تو مدینہ منورہ کے اندر کوہرام مچ گیا، لوگ گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ گئے، کوئی باہر نکل آئے بازاروں کے اندر روتے ہوئے، اور لوگ کہنے لگے کہ لوگوں آج بلال آ گیا ہے، حضور کے زمانے کی اذان ہمیں سنا رہا ہے، دیکھو ہو سکتا ہے کہ حضور بھی تشریف لائیں اور مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم پھر نماز پڑھیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا، فرمایا کہ پہلے جب میں اس جملے پر پہنچتا تھا میں حضور کا دیدار کر لیتا تھا، آج حضور کا میں دیدار نہیں کر سکا، تو میں نے تو تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے اندر ہمت نہیں اذان پڑھنے کی۔ تو صحابہ کرام کے اندر اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا دیکھ لیا جائے، حضور کا دنیا سے جانا دیکھ لیا جائے، حضور کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پہلو کو دیکھ لیا جائے ہر پہلو عشق رسول سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن ہم نکمے ایسے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑ کر ہم حمام پر جا کر ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، ہم گنبد خضرا کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہم داڑھی بنواتے وقت، ہم سر کے بال بنواتے وقت، ہم اپنا لباس سلواتے وقت، ہم خوشی غمی کے وقت اور ساری زندگی کے ہر موقع کے اوپر ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، ہندوؤں سکھوں کی طرف دیکھتے ہیں، انگریزوں کافروں گستاخوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے اور ان کی شکل و صورت، ان کا لباس کیسا ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان اپنے نبی سے سچا عشق کرنے والے بن جائیں اور ہم ہر معاملے کے اندر گنبد خضرا کی طرف دیکھنے والے بن جائیں۔ اور آخری بات، وقت بھی اوپر ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہ عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا بیان کیا گیا تو یہ سمجھے کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو حضور زندہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جو کوئی سلام پیش کرتا ہے، حضور سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور سلام پیش کرنے والوں کے لیے اور درود شریف پڑھنے والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، یعنی دعائے مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں، اور صرف حضور نہیں، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم بل یصلون، فرمایا کہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ فرمایا نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔
نمازیں بھی پڑھتے ہیں مزہ لینے کے لیے، لطف حاصل کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا